बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्त सुहेल वड़ाइच साहब, खालिद अब्बास साहब, अब्बास डार साहब डायरेक्टर सुंदर्स फाउंडेशन, मुजीबुर रहमान साहब, यासीन ख़ान साहब प्रेसिडेंट सुंदर्स फाउंडेशन, हाजी सरफराज साहब, ख़वातीन व हज़रात, मीडिया के हज़रात, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको जिन लोगों ने थैलेसीमिया के लिए काम किया उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा फ़र्ज़ है कि जो भी पाकिस्तान के और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करे उनका शुक्रिया अदा करूँ। लिहाजा मैं एक हदीस मुझे अभी याद आई जब मैं बैठा हुआ था, तो उन लोगों के लिए जो ये काम कर रहे हैं, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा मैं क्यों हदीस और कुरान से अपने लिए इंस्पिरेशन तलाश करता हूँ, सिर्फ़ अपने लिए। और मुझे जब याद आता है तो मैं आपसे इसलिए शेयर करता हूँ कि हर शख्स पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन तलाश करता है। कभी अपने माँ बाप से तलाश करता है, कभी अपने मुल्क के जय्यद लोगों के साथ अकाबरीन से तलाश करता है, कभी तारीख़ से तलाश करता है। तो मेरा इंस्पिरेशन इस्लाम से निकलता है, और जितना मैं पढ़ता जाता हूँ मैं ज़िंदगी के अंदर हर साल तकरीबन दुगना इंस्पिरेशन मेरा होता है कि इतने बड़े बड़े जायंट्स इस्लामी तारीख़ में गुज़रे हैं जिनका आज हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ये मेरे दिल की बात आपसे कह रहा हूँ। वी कांट इमेजिन कि कितने बड़े बड़े जायंट्स निकले। तो खैर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह ताला ने उनसे मोहब्बत की उनके हवाले से कायनात की तश्कील दी। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों में बैठे हुए थे, अचानक उन्होंने कहा कि अल्लाह को मदद की ज़रूरत है। तो सहाबी सब मुताज्जुब हुए कि अल्लाह को मदद की ज़रूरत है। तो उन्होंने फिर पूछा कि अल्लाह को मदद की ज़रूरत है, तो मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह को मदद की ज़रूरत है। तो एक सहाबी उठकर गए उनके पास और उनसे कहा कि आप अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए। और कितने खुशकिस्मत होंगे कि उन्होंने नबी का हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें पूछा अल्लाह को मदद की ज़रूरत है, आप फिर से बताइए। तो मेरे नबी ने कहा कि हाँ अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। बस उन्होंने कहा बस हो गया मेरे लिए। वो वापस गए तो उनका एक बाग़ था खजूर का, और उसमें वो उनके उस खजूर के बाग़ में बीच में उनका मस्कन होगा। तो उन्होंने वहीं से दूर से आवाज़ देना शुरू की अपनी बीवी को कि बेगम बाहर आ जाओ। तो उसने पूछा क्यों बाहर आ जाओ? उसने कहा कि मैं अल्लाह को मदद की ज़रूरत थी, मैंने ये बाग़ और ये घर ये मैंने अल्लाह को दे दिया। और वो बेगम भी कितनी बड़ी होगी कि वो उसने कहा, नौकरों से कहा कि बाहर आओ, ये अल्लाह को हमने दे दिया। क्या बात है ना। ये इंस्पिरेशन आप देखिए कि मेरी नबी के अल्फाज के अंदर कितना इंस्पिरेशन होगा, कितनी जान होगी। अच्छा वो जान कहाँ से आती है? वो अल्लाह ने बहुत सारे नबी और रसूल पैदा किए और सबको ताकतें दी, मुख्तलिफ़ ताकतें दी। बहुत कम के बहुत सारे नबियों की फॉलोइंग बहुत महदूद रही। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो हज़रत मूसा की दुआ भी पूरी उतार दी कि उनके कौल के अंदर वाहलुल तुम मिलसानी के मेरी ज़बान खोलें। ज़बान खोलने से मतलब ये था, हज़रत मूसा की दुआ थी, उनको ज़बान में थोड़ी सी लुकनत थी, बट आई टेक इट इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट कि कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि जो इंस्पिरेशन है वो अब मैं कहाँ से तलाश करता हूँ? मैं तलाश करता हूँ कुरान से, ज़ाहिर है ना। मैं तलाश करता हूँ इस्लामी तारीख़ से, खुलफ़ाए राशिदीन से, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और जब वो किसी को ज़िम्मेदारी पर भेजते थे तो पूछते थे तुम किस बुनियाद पर फ़ैसला करोगे, ज़िंदगी की राह का तयन करोगे? तो वो कहते थे कि जी कुरान की बुनियाद पर अगर फ़ैसला करोगे। फिर पूछते थे अच्छा फिर उसके बाद? तो फिर आपकी सुन्नत के एतबार से फ़ैसला करूँगा। अच्छा फिर उसके बाद इन दोनों को मिलाकर क़यास करूँगा। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर कभी स्टेट ने कानून साजी नहीं की, कभी स्टेट ने कानून नहीं बनाए, कभी नहीं बनाए। तारीख़ देख लीजिए आप उठाकर। स्टेट ने जब तक ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया वेस्टफेलियन ऑर्डर के बाद, तब तक मुसलमानों के यहाँ कानून साजी कौन करता था? इसको मैं चाहता हूँ आप इंस्पायर हों इस बात से कि कम्युनिटी का कितना डीप लिंक स्टेट के साथ था। और डीप लिंक ये था, इसी वजह से जो आप थैलेसीमिया पर काम करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि असल तो यही स्टेट है। अच्छा तो क्या था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फ़ैसले होते रहे। और फ़ैसले कैसे होते थे? ये दोनों बातें, कुरान सुन्नत
خلفائے راشدین کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے اور پھر اس کے بعد حالات کے اعتبار سے ان کی رائے کے اعتبار سے ائمہ نے جو فیصلے دیے اور جو فتاوے دیے ان کی رائے کی بنیاد پر ہیں. اور ایسے ایسے امام گزرے. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جی اگر تم کو قرآن اور سنت یا حدیث کے اعتبار سے کوئی چیز ایسی نظر آئے کہ میرے فیصلے سے متصادم ہو تو اس کو ڈسٹروائے کر دینا، میرے فیصلے کو بھول جانا. اس کانفیڈنس کے ساتھ فیصلے ہوتے تھے. تو اسلام کا قانون جو بنا نا، جیسے آپ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ ویسٹ منسٹر میں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے انگلینڈ میں، اور وہ فیصلوں کی بنیاد پر وہ ان کا دیٹ از دیئر باڈی لاجک. تو مسلمانوں کا جو باڈی لاجک تھا وہ کوئی قانون نہیں تھا، یہ فتاوے تھے مفتیوں کے. اور مفتی کیسے فیصلہ کرتے تھے کہ معاشرے کا پرابلم ان کے پاس جاتا تھا، معاشرے کا. تو دا لا واز انسپائرڈ بائی دا پرابلمز آف دا کمیونٹی. یہ بہت بڑی بات آپ سے کہہ رہا ہوں. وہ پرابلم جاتا تھا، اس کی بنیاد پر قرآن اور سنہ اور تاریخ کی بنیاد پر، پچھلے فتاووں کی بنیاد پر وہ آج فیصلہ کرتے تھے. اینڈ دیٹ بیکیم دا لا. اور اسٹیٹ کا صرف اتنا تھا کہ اسٹیٹ قاضی مقرر کرتا تھا. بنو امیہ اور عثمانی سلطنت دے اپوائنٹڈ دا قاضی. اور کبھی کبھی اسٹیٹ کا انفلوئنس قاضی کے ذریعے آتا تھا. امام ابو حنیفہ نے انکار کر دیا. امام یوسف جب پوچھنے گئے ان سے کہ مجھے بھی کہا جا رہا ہے، تو ان کو امام ابو حنیفہ کا تم قاضی بن جاؤ، ہے نا، کیونکہ پھر کوئی اور آدمی آ جائے گا تو تم قاضی بن جاؤ. تو قاضی کے ذریعے اگر انفلوئنس کرنا چاہتی تھی اسٹیٹ تو کرتی تھی. بٹ دا انسپریشن آف اسلامک لا واز فرام دا امہ. بہت بڑا یہ آپ کا ذخیرہ ہے کہ وہاں سے قانون بنا. اسٹیٹ نیور فارم دا لاز. اچھا، میں اس کو اس وجہ سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پھر قانون کیسے بنا. دیکھو اسلام کا جو ایولیوشن ہے وہ کیسے ہوا. مدینے میں مکے میں دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی پریشانیوں کے ساتھ رہتے تھے، لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، انصاف کرتے تھے. دیانتداری کی بنیاد پر کاروبار کرتے تھے. اپنی بیوی خدیجہ کے ساتھ تو جو ان کا کاروبار تھا اس میں دیانتداری واز پرائمری، اور وہ انسپریشن سے وہ معاملہ چلتا رہا. تو جب لوگوں سے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کہوں کہ اگر اس پہاڑی کے پیچھے فوج ہے تو تم مانو گے؟ تو اس وجہ سے لوگوں نے کہا ہم مانیں گے، کیونکہ بھروسہ اسٹیبلش ہوا. تو اسلام پرائمرلی واز کمیونٹی سروس. اسلام آیا انسانوں کے لیے، اسلام عبادات کے لیے. اس معنی کر کے ضرور ہے کہ عبادات کے ذریعے ہم اپنا اینکر پکڑتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور قرآن وہاں سے پکڑتے ہیں. مگر اسلام تو پریکٹس کے لیے آیا نا. اسلام تو آیا کہ آپ کا درد میں کیسے ہینڈل کروں گا. میرا اور جو اللہ کا تعلق ہے وہ میرا اور اللہ کا تعلق ہے. وہ مجھے معاف کرے گا، میں اس کی عبادت کرتا ہوں اس لیے نہیں کہ اس کو عبادت کی ضرورت ہے. انعوذ باللہ، سوال ہی اللہ کو ضرورت ہی کسی چیز کی نہیں ہے. اس کو عبادات کی، یار یہ ذرے کائنات ایک ایک ذرہ عبادت کرتا ہوگا، مجھے اور آپ کو کیا پتہ. اور انسان کی اپنی تخلیق کے اعتبار سے اس کو کئی صدیوں تک انسان یہ کہتا رہا کیونکہ اللہ جان ڈالتا ہے اس لیے اللہ ہے. اور ڈارون نے آ کر اس کو شیک کیا، اور اب کائنات ایسی ہے کہ آپ کو تعجب ہوگا، ٹریلینز اور ٹریلینز آف ایئرز دور اور لائٹ ایئرز دور. اور کل کی خبر تھی، آج کی خبر تھی کہ جی ایک کویزر دریافت ہوا جو سورج سے ٹریلین گنا زیادہ برائٹ ہے. میں تو اور آپ کی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی، سوچ بھی نہیں سکتی. اللہ کی کائنات تو بہت بڑی ہے. اور اب یہ بھی کوانٹم ٹیکنالوجی سے پتہ چلا حضور والا کہ جس کو ہم اسپیس کہتے تھے، جس کو ہم ایمٹی سمجھتے تھے، اس میں ذرات بنتے ہیں، کریٹ ہوتے ہیں، کن فیکون. اس کا ذرات کریٹ ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، کریٹ ہوتے ہیں فرام نتھنگنیس. تو وہ جو لوگ صرف اس بات پر ایمان لاتے تھے، مثال کے طور پر ہم سے صدیوں پہلے، کہ اللہ نے جان پیدا کی، تو جان سے زیادہ اللہ نے جو ذرے ذرے پہ جان ڈالی ہے، مجھے اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کی ریلیشن شپس کیا ہیں، ان کی عبادات کیا ہیں، ان کا تعلق کیا ہے. تو لہٰذا میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ کمیونٹی کے ساتھ آیا، کمیونٹی سروس کے ساتھ آیا. پھر آرگنائزیشن کب شروع ہوا؟ جب کمیونٹی بڑھ گئی. جب مدینہ میں پہنچ گئے، جب کمیونٹی بڑھ گئی تو مسجد بیکیم دا سینٹر آف ڈسکشن، سینٹر آف مشاورت، ایون سینٹر آف ہیلتھ. دا مسجد بیکیم دا سینٹر آف آل کمیونٹی ایکٹیویٹیز. اگر باہر سے مہمان آئے تو وہ مسجد کے اندر قیام بھی کیا، مسجد کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی، ان کی عبادات کی بھی اجازت دی. تو مسجد واز اے سینٹر.
اچھا میں یہ ساری باتیں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو کمپلشن ہے میرے اور آپ کے اوپر زکوٰۃ کا، اور ایک اللہ کی مدد کا جو اللہ کا بیان ہے اور میرے نبی کا، وہ ہے خیرات، گوئنگ بیونڈ. اچھا، اور اسلام کے اندر ارتکاز دولت کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، نہیں تھا، نہیں ہے. اسی وجہ سے انہیریٹنس جو ہم نہیں دیتے ہیں عورتوں کو خاص طور پر، اور انہیریٹنس میں جھگڑتے رہتے ہیں، تو ایک انہیریٹنس کا نظام پر پابند کیا. خیرات کے نظام کے اندر لوگوں کو انکریج کیا میرے نبی نے اسی طرح سے، ہے نا، خیرات کرو، خدمت کرو. اچھا، جب آرگنائزیشن آف دا اسٹیٹ آیا، وہ نمبرز بڑھ گئے، تو اس کی وجہ سے ایک آرگنائزیشن آیا، ایک ڈسپلن آیا، ایک قاضی نامزد ہوا، قاضی کو ڈائریکشنز دیے جاتے تھے کہ کس طرح سے کرو، ہے نا، وار کے اندر کیا طریقہ کار اختیار کرو، پھر عورتوں کے لیے کیا کرو، علم کے لیے کیا کرو. اور علم کے اندر میرے نبی کی یہ تھا، آپ نے حدیثیں تو سنی ہیں کہ جی چین تک جانا پڑے تو جاؤ، اور اتنا کمپلشن تھا. کیونکہ میں یہ تکلیف میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، ایک تو ہیلتھ کی مجھے تکلیف ہے جس کی آپ لوگ خدمت کر رہے ہیں، اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں پریزنٹلی ایز ہیڈ آف اسٹیٹ اینڈ ایز این انڈیویجول آل مائی لائف. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کمیونٹی کے حوالے سے کیا، مگر میں تعلیم کے حوالے سے یہ کہہ رہا تھا کہ میرے نبی نے ایک چیلنج آیا سلیوری کا، غلاموں کا، تو میرے نبی نے اس ماحول میں رہتے ہوئے بہت ایموشنل کیفیت اختیار کی، اور انہوں نے کہا کہ گردنیں آزاد کرو. چھوٹی چھوٹی نیکی پر کہتے تھے گردن آزاد کرو. اگر یہ کسی کو تعلیم دے دے تو اس کی گردن آزاد کرو، لبریٹ مین. بٹ دی نیڈ واز علم. اور میرے دوستوں، بھائیوں، 2.62 کروڑ بچے آپ کے ملک میں اسکولوں کے باہر ہیں. کیسے ہوا؟ میں مسلسل جاتے جاتے ہر محفل میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کی تکلیف آپ کو کیوں نہیں ہے؟ کب ہوئی یہ بیماری؟ کب پھیلی یہ بیماری؟ اچھا، آپ کو کیوں نہیں پتا؟ اس کو بھی میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں. آپ کو اس لیے نہیں پتا کہ آپ ایلیٹ ہیں، آپ کے بچے اسکول میں، اس لیے آپ کو نہیں پتا. میل نیوٹریشن سے بچے مر رہے ہیں، اور انڈیکیٹر آپ یہ دیکھیے کہ یہ 44% بچے اسکولوں کے باہر ہیں. انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، 100% چلڈرن آر ان اسکول، 100%، ہے نا. اور اتنا بڑا بوجھ میرے ملک پر ہے، اور مجھے پتہ نہیں تھا. یہ ہے ایلیٹ کیپچر. ہمارا سارا سلوپ میرے اور آپ کی طرف ہے. مجھے علم ہے. وہ بھائی کوئی کہتا ہے آؤ بھائی یہ پلاٹ خرید لو، سستے میں مل رہا ہے. میں اور آپ ہی خرید سکتے ہیں نا. زمین کی قیمت بڑھ جائے گی، کریم میں اٹھاؤں گا، آپ اٹھائیں گے. اس میں غریب آدمی کو تو نہ اس کے پاس پیسے ہیں، نہ اس کو یہ خبر ملے گی، نہ وہ کچھ کر سکے گا. اسٹاک مارکیٹ چڑھ رہی ہے تو میں اور آپ اٹھائیں گے. تو آپ نے اپنے معاشرے میں ظلم کیا ہوا ہے. اور یہ جو انتخابات ہوئے، میں تو سہیل وڑائے صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہر مرتبہ اخبار میں نسخے بتاتے ہو سیاست کے حل کے، تو آج نسخہ بتاتے جانا. تو نہیں، میں آج نسخہ نہیں بتا رہا. میں بھی نسخوں کی تلاش میں ہوں، مگر مجھے نسخے بہت سارے نظر بھی آتے ہیں نا. مجھے نظر آتا ہے بچوں کو آپ ان پڑھ رکھو گے تو کیا کرو گے، ہے نا. صحت میں بیماریاں چلتی رہیں گی تو کیا کرو گے. آپ تھیلیسیمیا کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیٹ می کم ٹو تھیلیسیمیا. آپ کو کیا پتا ہے، انگلینڈ میں 20 سال سے کوئی تھیلیسیمیا کا بچہ پیدا نہیں ہوا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے اس کو بات کو عام کیا. اٹس پریونٹیبل. ہمارے ریسورسز کتنے اس میں جا رہے ہیں. اور ایک اور چیز کا ذکر کر دوں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ابھی آیا کہ جی انہوں نے بلڈ ڈونیشنز دیا. یہ ایک عجیب کیفیت ہے. پاکستان میں بلڈ ڈونیشن دینے کے لیے بھی کیمپین چلاتے ہیں، پھر بھی کم ملتا ہے. کیوں نہیں ملتا؟ پاکستان میں آرگن ڈونیشن کے لیے کیمپین چلانی پڑتی ہے، پھر بھی نہیں دیتے. اگر مجھے اور آپ کو کیٹریکٹ ہو جائے تو ہم سری لنکا کے کسی کافر کا وہ لگوا لیں گے کورنیا، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں فرشتہ پوچھے گا بھائی کس کافر کا کورنیا لے کر آ رہے ہو تم، ہیں؟ یہ ہمیں فکر نہیں ہوتی. جب دیتے وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ جب اٹھیں گے تو فرشتہ کہے گا اپنا کورنیا کہاں بھولا ہو. اس فکر میں ہم باہر سے منگاتے ہیں، اپنے ڈونیشن نہیں کرتے، ہے نا. بلڈ ڈونیشن ہم اپنے نہیں کرتے. پہلے ایڈکٹس کے بلڈ لیا جاتا تھا، ابھی بھی شارٹیج ہے، مگر میں مسلمانوں کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو کیمپین مساجد کے ساتھ اور رمضان میں شروع کرتے ہیں تو اٹ از ویری بینیفیشل. لوگوں کو یہ احساس ہو گیا
کہ بلڈ ڈونیشن کرو، مگر اس کی ایکٹیویٹی بڑھنی چاہیے کہ تھیلیسیمیا کے بچوں کو تو خیر شارٹیج کی آنی نہیں چاہیے، مگر یہ پھر بھی بلڈ شارٹیج رہتا ہے، کرائسس میں آ جاتا ہے۔ اچھا جی، میں اس بات پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ تھیلیسیمیا کے ساتھ اور بلڈ ڈیزیزز ہیں، اور تاریخ کے ساتھ بڑی وابستگی ہے ان بلڈ ڈیزیزز کے بھی۔ آپ نے سنا نہیں ہوگا ہیموفیلیا جیسے تھیلیسیمیا، دونوں میاں بیوی اگر تھیلیسیمک ہوں گے تب یہ معاملہ چلے گا۔ تو آپ سب نے کوشش کی، ہم نے بھی کوشش کی کہ یہ کہیں اویئرنیس آ جائے، تو ہم نے یہ کوشش کی جب ڈاکٹر یاسمین راشد یہاں ہیلتھ منسٹر تھیں تو وہ بھی تھیلیسیمیا کے لیے کام کر رہی تھیں، تو ہم نے یہ کوشش کی کہ نکاح کے فارم کے اندر ابھی تو سوال ڈال دیں صرف کہ کیا آپ نے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کرایا؟ اچھا، دیٹ از انف ایٹ لیسٹ ٹو میک دا مولوی صاحب اویئر اینڈ دا کمیونٹی اویئر کہ دس از سم تھنگ وچ از امپورٹنٹ، جس کا شادی سے پہلے ضروری ہے۔ دس از ریلیٹڈ ٹو شادی نا، دس از ناٹ ریلیٹڈ ٹو جنرل اویئرنیس لائک بریسٹ کینسر اور اینی تھنگ، یہ جنرل اویئرنیس نہیں ہے، یہ تو شادی ریلیٹڈ کانسیپٹ ہے۔ تو صرف سوال آ جائے نکاح، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بہت سارے لوگ ہیں، نئی حکومت آئے اس کے ساتھ بھی اس موومنٹ کو آپ جاری رکھیں کہ یہ کم سے کم نکاح میں آ جائے، نکاح فارم پہ آ جائے۔ دوسری بات یہ کہ ٹیسٹ کیے جائیں، تو اب آپ نے بھی شروع کر دیا ماشاءاللہ سندس فاؤنڈیشن نے کہ جب آپ کسی سے بلڈ لیتے ہیں تو اس کا تھیلیسیمیا ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں، تو لہٰذا کم سے کم یہ کیفیت آپ جینیالوجی کے اعتبار سے چل رہی ہے کہ جی اس کو تھیلیسیمیا نہیں ہے، اس کو جس کو ہے اس کو آپ آگاہ کر دیتے ہیں۔ تو دس از سم تھنگ وچ یو ڈو ود ایوری بلڈ ڈونر۔ مگر یہ بڑا مشکل ہے کہ ہم ایک بلینکٹ پابندی لگا دیں نکاح کے اندر کہ بلڈ ٹیسٹ ہو جائے مرد کا، یہ ایک نیکسٹ کانسیپٹ ہے کہ مرد کا ہو جائے، اور پھر اگر وہ تھیلیسیمک ہے تو پھر عورت کا ہو۔ تو آپ نے کم سے کم 2 ٹیسٹ کے مقابلے میں 1 ٹیسٹ کر دیا ہے نا، دوسرے ٹیسٹ کی ضرورت پڑے نہ پڑے، تو یہ بھی ایک اچھا سٹیپ ہے۔ مگر پاکستان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ علاج کرے، تو لہٰذا میں پریونشن کی بات زیادہ کرتا ہوں۔ ساری ڈینٹسٹری کے اندر میرے بھائی جیب میں مسواک رکھے ہوئے تھے، مجھے اتنی خوشی ہوئی دیکھ کر کہ جب میں پریزیڈنٹ بنا تو میں نے وہ برش نکال کر لوگوں کو کہا کہ ایسے برش کرو تو اچھا رہے گا، تو لوگوں نے بڑے طنز کیے کہ یہ تم پریزیڈنٹ بن کر کیا بات کر رہے ہو۔ تو میں نے کہا یار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان میں مسواک رکھتے تھے، ہے نا، اور کہتے تھے کہ فرشتہ جب وحی لایا تو فرشتے نے مجھ سے کہا کہ آپ مسواک کریں اور مسواک کریں، اور وہ کہتے تھے کہ میں اتنی مسواک کرنا چاہتا ہوں کہ مسوڑے چھل جائیں۔ کیوں مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ بدبو نہیں آئے گی، یہ ان کا کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بدبو نہیں آئے گی، تمہارے دانتوں پر بدرنگ نہیں ہوں گے۔ رات کو سوتے وقت مسواک کرتے تھے، اٹھتے وقت مسواک کرتے تھے، کہیں جاتے تھے تو مسواک کرتے تھے۔ دا لاسٹ تھنگ ہی ڈیڈ بفور ہی پاسڈ اوے واز مسواک۔ تو ٹوڈے از کانسیپٹ آئی کین آلٹرنیٹڈ کہ جیسے کیمل اونٹ پر سواری سنت ہے، تو ویسے ہی موٹر پر سواری تو سواری ہے نا، جہاز پر آپ سواری کرتے ہیں تو میرے نبی کی دعا ہی پڑھتے ہیں نا، تو لہٰذا آئی کین آلٹرنیٹ دیٹ کہ مسواک بھی کرو، سنت بھی پوری کرو اور برش بھی کرو۔ تو پریونشن بڑا ضروری ہے، اور ان ساری چیزوں کا تعلق معاشرے سے میں واپس لانا چاہتا ہوں۔ 2,62,00,000 بچے اگر اسکولوں کے باہر ہیں تو میں اس کے اندر مجھے بڑی تکلیف ہے کہ اسکول نہیں بن سکتے، 50,000 اسکول چاہیے۔ پنجاب میں آج تک 50,000 اسکول بنے پارٹیشن کے بعد سے، تو یہ تو سمجھ لو 50 سال کی کہانی ہوگی، کیا کریں گے پھر؟ تو میں نے یہ کانسیپٹ ریز کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے چلے گا انشاءاللہ، کہ تقریباً 2.5-3 لاکھ مساجد ہیں، تو مساجد کے اندر تعلیم ہو۔ مدرسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، مدرسے تو ہیں، بٹ پیش امام یہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعلیم کر لیں تو معاملہ ایمرجنسی کے طور پر شروع ہوگا۔ پیش امام صاحب یہ اہتمام کر لیں کہ بلڈ پریشر لینا سیکھ لیں، آدھا گھنٹہ لگے گا ان کو سکھانے میں کہ بلڈ پریشر کیسے لیا جاتا ہے۔ تو مسجد واپس ایک کمیونٹی سینٹر آئے جو پاکستان کی ضروریات ہیں، میرے ملک کی ضروریات۔ دیکھو چائنا نے ترقی کی تو 20 سال وہ خاموش رہا، 80s میں وہ کمیونزم سے نکلا اور کیپٹلزم اور کمیونزم کے مکس میں آیا، اور 20 سال اس نے صرف یہ کام کیا کہ بچوں کو تعلیم دی اور صحت کا خیال کروایا، اور سب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی، کہتے تھے سلیپنگ جائنٹ ہے، مگر جاگ رہا تھا، جنبش کر رہا تھا، تو کسی کو پتہ نہیں تھا۔ 90s میں پتہ چلنا شروع ہوا کہ چائنا اور کتنی تیزی سے پھر ترقی کر گیا۔ نہ اس کے پاس کوئی معدنیات کے اعتبار سے، نہ اچانک تیل نکلا، مگر اس کے پاس لوگ نکلے۔ آپ کے پاس
5ویں بڑی افرادی قوت ہیں لوگ ہیں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ہی آپ کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہیں. تو پریونشن، گیو امپورٹنس ٹو یور مسجد، ہے نا، کہ مسجد سے یہ ساری چیزیں نکلیں گے. اور اس کے اندر جو آپ لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں تھیلیسیمیا کے اعتبار سے، پریونشن آف ڈیزیز کے اعتبار سے، تو اس سے ایک ملتی جلتی ڈیزیز ہے ہیموفیلیا. ہیموفیلیا بھی اس کا بھی ایک جینیٹک موومنٹ ہے. جیسے تھیلیسیمیا میں میاں بیوی دونوں تھیلیسیمک ہوں تو ہوں، ہیموفیلیا عورت از دا کیریئر آف ہیموفیلیا. تو جو پرشیا کی پرنسس تھی اس کی زار سے شادی ہوئی تو شی واز اے کیریئر آف ہیموفیلیا. تو زار جو تھا رشیا کا بادشاہ، اس کی جو اولاد ہوئی اس کو ہیموفیلیا تھا، بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے. اس نے تاریخ موڑ دی. کیسے تاریخ موڑ دی کہ وہاں پر اب اس کا علاج اس زمانے میں کوئی نہیں تھا ہیموفیلیا کا. تو اس زمانے میں چرچا ہوا کہ ایک آدمی ہے راسپوٹین جارجیا میں، وہ علاج کرتا ہے ہیموفیلیا کا ہر چیز کا، اور وہ ہپنوٹائزر تھا اور وہ باڈی کو جس طرح سے بھی ہے. تو اس کا انگریس ہوا رشیا کے بادشاہ کے ہاں، زار کے ہاں، اور اس نے دو بچے تھے، 2 بیٹے تھے. ان کو بھاگتے دوڑتے بھی گھٹنوں میں بلیڈنگ شروع ہو جاتی تھی، ضروری نہیں کہ کٹ ہو. تو اس نے اتنا انفلوئنس اختیار کیا کہ وہ جو زوال پا رہا تھا رشین اسٹیٹ، وہ اور زیادہ زوال پایا، پھر وہ تاریخ بن گئی. تو یہ بلڈ ڈس آرڈرز، یہ جینیٹک ڈس آرڈرز، ان کے اندر تھیلیسیمیا کے اندر بھی میں امید کر رہا ہوں کہ یہ جو جینیٹک انجینئرنگ کرسپر ٹیکنالوجی آئی ہے کہ جینز کو ایڈٹ کر لیتے ہیں، اور اس کا کیریئر PAS9 کر کے ایک کیریئر ہوتا ہے کہ جو ایڈیٹڈ جین جس کو کاٹ کر نکالنا ہے اور یہ دوسرا ریپیئرڈ جین لگانا ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کا علاج شروع ہو گیا، کچھ بلڈ ڈس آرڈرز کا بھی شروع ہو گیا. تو میں امید کرتا ہوں کہ تھیلیسیمیا کا بھی شاید علاج نکل آئے، مگر علاج نکلنے سے پہلے کم سے کم ہم اہتمام کریں کہ یہ علاج ہو. تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لیٹ می اینڈ آن اے پولیٹیکل نوٹ. وائی؟ بیکاز آئی وانٹ ٹو انکریج یو ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دا اسٹیٹ از ٹیلنگ یو. اسٹیٹ یہ کہہ رہی ہے، آپ کو یہ نہیں پتا تھا 2.62 کروڑ بچے اسکولوں کے باہر ہیں. کس کے بچے؟ غریب کے بچے باہر ہیں. تو یہ دوبارہ یہ دستک دے رہے ہیں، نوجوان بھی اور عورتیں بھی، اور بڑی بہادری کے ساتھ دستک دے رہی ہیں کہ تمہارا نظام جو ہے نا اس میں دیمک لگی ہوئی ہے. یو آر ناٹ کانشیس. یہ ایلیٹ پرور نظام ہے، اور ہم آپ سب ایلیٹ ہیں. دا یونیفارم، نان یونیفارم، دا بزنس مین، دا ایجوکیٹڈ، یہ سب ایلیٹ ہیں. آپ اپنے آپ کو نکالیے اس میں سے. نہیں صرف یہ، میں آپ کو، اللہ تو معاف کرے گا، مجھے بھی معاف کرے گا، آپ کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو لوگ سوشل ورک میں چیز ڈال رہے ہیں واپس، وہ آپ واپس ڈالنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں. مگر حضرت عثمان جیسے لوگ جو آپ نے اپنی آدھی دولت بھی ڈال دیں اور پھر بھی مسلسل اپنا انویسٹمنٹ کرتے رہیں اللہ کے ہاں، تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہمیشہ رہے گی. تو لہٰذا میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے موقع دیا. میں نے صحت کی بھی بات کر لی، اور میں نے وہ چیز بھی، آپ نے نسخہ تو نہیں دیا، نسخہ میرے پاس بھی نہیں تھا، مگر میں نے کہا کہ کم سے کم کچھ ذکر تو کر دوں کہ انسپریشن آپ کہاں سے تلاش کریں. پاکستان اٹھ سکتا ہے، اٹھنے کے لیے تیار ہے. 5th biggest country in the world as far as population is concerned. Your country has risen up for you to interpret their signals. اس کی زبان آپ سمجھ لیں. تو پاکستان 5-10 سال کی بات ہے، دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں گھسنے میں دیر نہیں ہے، مگر آپ لوگ ذمہ دار ہیں کیونکہ آپ ایلیٹ ہیں. یہ غریب تو ایک مرتبہ اپنی عکاسی کرے گا، آپ ہیں جو اس کا پیغام لے جا سکتے ہیں. تو آپ سب لوگوں کا بے انتہا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور میری بات سنی. تھینک یو.